बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है और आप इस ट्रांसमिशन में अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमसे लाइव कॉल पर भी बात कर सकते हैं, हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक स्पेशल टॉपिक कि जो हमारे दिल में एक वसवसा ख़याल पैदा करता है कि जो इस रास्ते पे चलने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना। आज हम बात करेंगे कि वसवसा, खन्नास और ये हमज़ात क्या होता है। ये कुछ लोगों का ये ख़याल है कि जो हमज़ात है ये जिन है, कोई कहता है ये शैतान जिन है, कोई कहता है ये शयातीनी मखलूक है। आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हकीकत क्या है और हम तक हमारे बुज़ुर्गों से क्या बात पहुंची है इसके मुतालिक, इसके बारे में। हमज़ात, अक्सर आपने देखा होगा लोग हमज़ात के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। कोई कहता है कि हमज़ात को हम जगाना चाहते हैं, कोई कहता है हम हमज़ात जगाते हैं, कोई कहता है हम हमज़ात को काबू करना चाहते हैं, कोई कहता है हम हमज़ात से काम लेना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक मिलेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इसमें तरीक़ेकार समझाए जाते हैं, तरीक़ेकार बताए हुए होते हैं लोगों ने बाकायदा। लेकिन जो लोग बग़ैर इजाज़त के हमज़ात के अमल करते हैं और कोई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो देख कर कोई अमल करता है तो यकीनन वो रुजत का शिकार होता है और उसको बहुत शदीद नुकसान होता है उसको, क्योंकि हमज़ात का अमल करना दूसरे अमल करने से बहुत मुश्किल होता है और हम समझते हैं कि हमज़ात का अमल बहुत मुख्तसर सा होता है, हम उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये वसवसा खन्नास क्या है और क्यों इससे पनाह मांगी गई है। आप ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है कि मिन शर्रिल हासिदिन, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फ़रमाता है कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, कि ये वसवसा, ये खन्नास क्या है जो हमारे सीनों के अंदर वसवसा पैदा करता है। जैसा कि हमें हदीसों से एक बात मिलती है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान और एक फरिश्ता पैदा होता है और इस शैतान, इसका नाम क्या है और जो फरिश्ता पैदा होता है उसका नाम क्या है। जो खन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये वही खन्नास है जो शैतान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इंसान के साथ पैदा होता है। खन्नास का अगर माने हम देखें ना तो इसके माने बनते हैं दुबकने वाला, यानी कि पीछे हटने वाला। और जो फरिश्ता पैदा होता है ना उसका नाम है मुल्हम। अच्छा, जो फरिश्ता मुल्हम पैदा होता है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर, यानी कि वो उसके हुक्म से हमारे दिल में जो बात पैदा करता है, जिसको हम इल्हाम कहते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होता है। वो फरिश्ते का काम होता है उस पैगाम को इंसान तक पहुंचाने का। और जो खन्नास होता है, ये खन्नास हमारे अंदर एक वसवसा पैदा करता है और ये वही वसवसा पैदा करता है कि जिससे हमारे दिल के अंदर गुमराही का डर पैदा होता है या एक ऐसा खदशा होता है कि जैसे हम गुमराही के रास्ते पे चले जाते हैं। वसवसे के अगर हम बात करते हैं ना तो वसवसे के बेसिकली जो मायने बनते हैं ना, हल्की सी आहट, यानी कि हल्की सी आहट से मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसी की झंकार या बिल्कुल हल्की सी आहट। शैतान हमारे कल्ब पर बाकायदा
ہلکی سی آہٹ سے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اور کوٹ کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جب شیطان انسان کے قلب کے قریب آتا ہے تو وہ اپنی سونڈ انسان کے قلب پہ رکھتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ کو اس کے قلب سے ہٹا لیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ جو سونڈ ہوتی ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ ایک بلیک ڈاٹ سا لگا دیتی ہے جو اس کی گمراہی اور اس کی برائیوں کا سبب بنتی ہے۔ وہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے باقاعدہ کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اتنا ساتھ ساتھ رہتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے اور ہم تک پہنچے گا اس وقت جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے، جب وہ نامہ اعمال کو دیکھتا ہے پھر وہ اس شیطان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا۔ کیا یہ وہی حمزاد ہے؟ کیا یہ وہی خناس ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ اگر میں حمزاد کے بارے میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں اور حمزاد کے بارے میں اگر میں گفتگو کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیے کہ کیا جب آپ پیدا ہوئے تو یہ شیطان بھی آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یہ حمزاد بھی آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں یہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ مجھ پر ایمان لے آیا تھا، اور اب یہ مجھے بھلائی کے علاوہ اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اسلام قبول کیا تھا، وہ ایمان لے کر آیا تھا جو اس نے بھلائی کا دعویٰ دیا تھا۔ باقی آپ کے علاوہ کبھی اور کسی کے متعلق ایسی گفتگو ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن بزرگان دین نے اس میں بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں اس کو قابو میں کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسی وسوسہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسی حمزات کو لاگر کرنے کے لیے۔ اچھا اب یہ حمزات لاگر کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ وسوسہ ہمارے جسم سے اخراج کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے سلوک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تصوف کو آپ دیکھ لیں، آپ پورے روحانیت کے سفر کو دیکھ لیں۔ آپ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا سب سے پہلا سبق جو تھا نا وہ یہی تھا کہ آپ اپنی نفس کشی کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور باقاعدہ طور پہ جب نفس کشی کرائی جاتی ہے، بزرگان دین اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی جب تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان کو اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اب وہ مختلف اقسام کے پرہیز کریں۔ اب جیسے اب بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، کوئی شخص اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے نا تو اس ذکر کے دوران اس کو پرہیز کرایا جاتا ہے۔ اب اس پرہیز کی اہمیت اور پرہیز کی حقیقت کیا ہے؟ پرہیز ہمیں کیوں کروایا جاتا ہے؟ بیسیکلی پرہیز ہمیں اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں نا ہمارے اندر اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ آج میڈیکل کی ریسرچ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ آج میڈیکل ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ آپ جیسا گوشت کھاتے ہیں آپ کے اندر ویسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ایک عمل کر رہے ہیں اور اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر سے جو خیالات فاسدہ ہے نا ہم نے سب سے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے۔ اب جب تک ہمارے اندر سے خیالات فاسدہ ریموو نہیں ہوں گے، خیالات فاسدہ کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، یقیناً ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب بزرگان دین جب یہ طریقہ کار سمجھاتے ہیں، پرہیز کرواتے ہیں، اور پرہیز کے ساتھ ساتھ بزرگان دین ان کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں کہ برائی سے ان کو روکتے ہیں، گناہوں سے ان کو روکتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر جب کرتا ہے نا تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو وہ اللہ کا قرب کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ حمزاد ہے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب حدیثوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو باقاعدہ
زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جب شیطان کو رمضان کے مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو کیا رمضان کے اندر گناہ نہیں ہوتے؟ کیا دوسرے معاملات میں نہیں ہوتے؟ وہ کیا معاملات ہیں؟ پھر جب شیطان کو جگڑ دیا گیا تو ہمارے اندر کے جو وسوسے ہیں، وہ یہ خناس ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ حمزات جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، پھر یہ ہمیں ورگلاتا ہے۔ اس وسوسے، اس خناس کا کام ہی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اچھا، اس خناس کا کام ہی آپ کے روزے کو خراب کرنا ہے، اس خناس کا کام ہی آپ کی عبادتوں میں خلل ڈالنا ہے، اس خناس کا کام ہی آپ کے اندر خیالات فاسدہ کو اور مزید بڑھانا ہے۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، جب ہم پرہیز کی حالت میں ہوتے ہیں، تو یہ لاغر ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر کی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں نا، وہ بالکل دھیمی پڑ جاتی ہیں، لاغر ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا لاغر سا، بیمار سا ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شخص صحت مند تندرست ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بزرگان دین جب پرہیز فرماتے ہیں، کرواتے ہیں، اور جب روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، رمضان میں تو تمہارے رب نے حکم دیا ہے، اور جب انسان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کھانا کم کر دو۔ اچھا، اب یہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو اپنے قابو میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس خناس کو ہم اپنے اندر سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ اس نیگیٹیوٹی کو ہم کس طرح اس ماہ رمضان میں ہم اپنے قابو کر سکتے ہیں؟ قابو تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن آپ حد الامکان کر کے اس کے ان جالوں سے بچ جاتے ہیں، ان چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ جو خیالات فاسدہ آپ کو بڑھاتے ہیں آپ کے اندر۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم لوگوں میں ملنا، اس سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، کم کھانے سے مراد آپ جتنا کم کھائیں گے، آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کریں گے، تو یقیناً آپ کے قلب کو ایک تقویت ملے گی۔ یہ نہیں کہ کم کھاؤ اور ذکر چھوڑ دو، آئی بات سمجھ میں؟ روزہ رکھ لو اور سو جاؤ، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ کم کھانے سے مراد یہ کہ آپ اتنی ہی خوراک لیں جتنے آپ کے جسم کو ضرورت ہے، جس سے آپ کا جسم قائم ہے، آپ کی توانائی قائم ہے، آپ کی فورس قائم ہے، کہ جس سے آپ دوسرے دن کا روزہ رکھ سکیں۔ آپ ایسا بھی نہیں کہ کم کھانا کریں تو آپ اس کو اتنا ہی کم کر دیں کہ دوسرے دن روزہ رکھنے میں آپ کو پریشانی ہو۔ ہر چیز میانہ راوی سے اگر آپ اختیار کریں گے نا، تو یقیناً آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، کم کھانا اور کم سونا، اور کم سونے سے مراد بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کم سوتا ہے نا اور زیادہ جب ذکر میں رہتا ہے تو انسان کا قلب بیدار رہتا ہے۔ اور کم لوگوں سے ملنا اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان جتنے لوگوں سے ملتا ہے نا، اس کے اندر جب وہ گفتگو رہتی ہے تو اس کا اثر اس کے قلب اور اس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی جو بھی صحبت ہے، آپ کی جو بھی گیدرنگ ہے، آپ جتنے بھی لوگوں سے ملتے ہیں، آپ الگ الگ لوگوں سے ملیں گے تو آپ الگ الگ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ اب آپ جتنے الگ الگ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اتنا آپ کے دماغ کے اندر انتشار پیدا ہوگا، اور جب آپ ایک محتاط ہو جائیں گے، ضرورت کے تحت ملیں گے، تو یقیناً آپ کے دماغ میں انتشار نہیں ہوگا، اور پھر آپ جو پریکٹس کرتے ہیں، جو آپ عبادت کرتے ہیں، جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس میں پھر آپ کو ایک محویت سی محسوس ہوگی، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا، آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، آپ کو ہر چیز میں سکون ہوگا۔ ہم جب ہمارے پیر و مرشد میاں حضور جب ہمیں ریاضت ہماری جب تربیت فرما رہے ہیں، جب ہماری تربیت کرتے تھے، ہماری تربیت کرتے ہیں، تو سب سے پہلا ان کا سبق یہی ہوتا ہے کہ کوشش کرو اپنی بات پہ آج بھی قائم و دائم رہو۔ یہ سبق تمہارا پہلا اور آخری دن کا سبق ہے کہ تم نے کم کھانا ہے، کم پینا ہے، کم سونا ہے، اور کم لوگوں سے میل جول رکھنا ہے۔ میری صحت دیکھ کے آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کتنا کم کھاتا ہوں، تو یہ وہی پریکٹس تھی، یہ وہی ہمارے بزرگوں کی تربیت تھی جو آج تک ہماری خوراک کم ہے۔ آپ کی خوراک جتنی کم ہوگی آپ اتنا ہی ذکر میں مشغول ہوں گے، اور آپ کو ایک عبادت میں ایک سرور اور ایک کیفیت اور ایک مزہ آئے گا۔ اب ہم ذات کو ہم جگانے کی اگر بات کرتے ہیں تو زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں عملیات بھر مار پڑے ہوتے ہیں لوگوں پہ۔ آپ لوگ ہرگز ایسا کوئی عمل نہ کریں
کہ جس سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ ہمزاد کو قابو کر سکتے ہیں، آپ ہمزاد کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ہمزاد کا عمل کر سکتے ہیں. ایسا آپ ہرگز نہ سوچیں، کیونکہ ہمزاد کے عمل کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے نا تو یہ آپ کو بخشتا نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی مہلت نہیں دیتا. ہمزاد کو جگانے کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے عملیات کے سفر میں مشغول ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی جو تربیت میں کر رہا ہوں نا، آپ لوگوں کی پریکٹس جو میں کروا رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کو جب میں ایک ایسے سفر پہ لے کے چل رہا ہوں نا، تو آپ اس رستے سے جب گزر رہے ہیں نا تو یہ ساری منزلیں آپ کی باقاعدہ طور پہ طے ہو رہی ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، سب سے پہلے پریکٹس آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وسوسہ پیدا نہ ہو، آپ کے اندر خیال نہ آئے، آپ یکسوئی حاصل کریں، آپ اپنے دماغ کو ایک جگہ لے کر آئیں. یہ ہمارا پہلا سبق ہے نا، پہلی ابتدا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے جب ہماری کنسنٹریشن ایک جگہ پر آ جائے گی، ایک لیول پر آ جائے گی، خیالات فاسدہ ہمارے اندر کم ہو جائیں گے، تو ہمارے اندر ایک روحانیت سے پیدا ہونے لگے گی. اور جب روحانیت سے ہمارے اندر پیدا ہونے لگے گی تو یقیناً ہم کامیابی کا سفر آگے آسانی کے ساتھ طے کر لیں گے. اب آپ پہلے ہی پڑھنے شروع کر دیں اور آپ اس چیز پہ پریکٹس نہ کریں، اور وہی خیالات وسوسے آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں. آپ کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کو اس کی معرفت تو نہیں ہوئی، آپ کو اس کا حقیقت کا تو نہیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے. جب آپ اس ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روحانیت ہے کیا، روحانیت کا مقام کیا ہے. پھر آپ کو ہمزاد کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی ہمزاد اتنا لاغر ہو جائے گا، اتنا لاغر ہو جائے گا، اتنا لاغر ہو جائے گا کہ آپ اسے بھی آسانی کے ساتھ اپنے اس کو قابو میں کر سکتے ہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 40 دن کا عمل کر لیں گے، 20 دن کا عمل کر لیں گے، 3 دن کا عمل کر لیں گے، ہمزاد آپ کے قابو ہو جائے گا؟ نہیں. سب سے پہلا عمل آپ نے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے. جس دن ہم نے اپنے آپ کو قابو کر لیا نا، اس دن دنیا کی ہر شے کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم ہر شے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جب تک ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے مطلب کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر اس شے سے دور کر لیا، ہر اس برائی سے دور کر لیا جو ہمارے اندر اندھیرا پیدا کرتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ عمل نہ بھی کرتے ہیں نا، اور اگر آپ اس روحانی سفر پہ نہیں بھی ہیں نا، تو آپ بزرگوں کی محفلوں میں جایا کرو، آپ اللہ کا ذکر کیا کرو. اور جب اللہ کا ذکر آپ کرو گے نا تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی آپ کے اندر، اور یہی کیفیت آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچا دے گی. لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے پھر کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، کس طرح کام کرنا چاہیے، اور کس طرح اپنے سفر کو طے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وسوسہ اور خناس کے بارے میں آپ لوگوں کی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خناس کیا ہے. اور ہمزاد جو ہے نا، یہ وہی ہمزاد ہے جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. کہ جو جن کو آپ فرماتے ہیں نا، کیا آپ فرماتے ہیں کہ آپ یہ ہمزاد ہے، اسی سے آپ منسوب کرتے ہیں. کون؟ امام غزالی. آپ فرماتے ہیں باقاعدہ اس کے بارے میں. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خناس ہی ہمزاد ہے. خناس، اچھا اس خناس کی آپ کو ہسٹری پتہ ہے؟ ہسٹری کیا ہے خناس کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری کیا ہے خناس کی. حضرت آدم علیہ السلام جب آپ دنیا میں آپ کو اتارا گیا، اور آپ جب اماں حوا کے ساتھ اس دنیا میں آئے اور اپنی ایک زندگی بسر کر رہے تھے، تو شیطان بھی اسی دنیا میں موجود تھا. تو شیطان نے یہ چاہا کہ میں ان کو کسی طرح گمراہ کروں، میں کسی طرح کوئی ایک اچھا یہ بڑے بزرگوں سے منقول ہے یہ واقعہ، بڑے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ واقعہ. کہ اس شیطان نے یہ چاہا کہ میں اپنی اولاد کو جو نا کس طرح ابن آدم کی اولاد کے اندر ضم کروں، کہ کس طرح ابن اولاد کے آدم کے اندر یہ ہو.
تو شیطان نے اپنے ہر حربے اپنائے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر، لیکن اس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے اپنے ہی بچے کو ایک بکری کی صورت میں بنایا اور اماں حوا کے پاس آیا اور کہا اماں حوا کہ آپ اس بکری کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیں، میں شام تک آؤں گا، میں پھر اس بچے کو لے جاؤں گا۔ اور جب شام میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا سے پوچھا یہ بکری کا بچہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان آیا تھا، اس نے رکھوا گیا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو کاٹا، ذبح کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر دوسرے دن جب شیطان آیا تو شیطان نے کہا کہ کیا معاملہ رہا؟ تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا، آدم علیہ السلام آئے اور آپ بڑے جلال اور غصے میں آئے، آپ نے اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیا۔ تو شیطان نے کہا اچھا یہ پھر دوبارہ میں بکری کا بچہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ آئے، پھر دوبارہ دیکھا، پھر آپ کو غصہ آیا، آپ نے کیا کرا؟ اس کو کاٹا، ذبح کیا، ذبح کر کے آپ دونوں نے کھا لیا۔ جب آپ دونوں نے کھا لیا، آپ نے کہا اب یہ بلائے، کہ کیسے بلاتا ہے یہ شیطان؟ تو جب شیطان آیا، شیطان نے پوچھا حضرت آدم اپنے اماں حوا سے کہ کہاں ہے میرا بچہ؟ تو اماں حوا نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کاٹا اور اس کو پکا کر کھا لیا۔ تو شیطان یہ کہتا تھا کہ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری اولاد اب ابن آدم کی اولاد میں منتقل ہو جائے۔ اللہ کا ایک ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واقعہ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ یہ تھی اس ہمزاد کی حقیقت کہ جو ہمزاد انسان کے جسم کے اندر داخل ہوا۔ پھر جب آدم کی پیدائش ہوتی ہے، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہی شیطان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہی ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمزاد کے بارے میں آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہاں پہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ کی لائیو کال بھی لیں گے، اب ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سے مختصر سے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک۔ میں ایک دفعہ پھر نئے سیگمنٹ میں آپ کے مسائل اور ان کے حل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جو لوگ اپنے مسائل کے لیے پریشان ہیں، جو ہمیں لائیو کال کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے سوالات ہمیں کامنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹس کے لیے باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کے لیے موبائل مجھے اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، تو آپ مجھ سے اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جہاں بھی ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ کوشش یہ کریں کہ واٹس ایپ کال نہ کیا کریں، کیونکہ اس میں سسٹم ہمارا ہینگ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک احمد رضا صاحب، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کمزوری ہو گئی ہے، معدہ خراب ہو گیا ہے اور مائیگرین کی بھی شکایت ہے، دعا اور دوا دونوں عطا فرما دیں۔ اچھا، مائیگرین پین کے لیے آپ یہ کیا کریں کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام قول من رب الرحیم 7 دفعہ پڑھ کر اپنا ہاتھ جس جگہ درد ہو اس جگہ رکھ کر پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ دم کر کے اس کو پھونک لیا کریں۔ تو یہ کیفیت ہے آپ کی مائیگرین پین کی، اس لیے آپ کا روحانی علاج ہے
اور دوا کی اگر میں بات نظر لگ جاتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ کچھ اثرات ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی بچے متاثر ہو جاتے ہیں، جس جگہ دوبارہ نہیں جا پاتے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ سورہ قریش لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں، اور روزانہ صبح و شام 7 بار سورہ قریش پڑھ کے آپ بچوں پہ دم کیا کریں۔ اچھا، اب آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میرے ساتھ چلنے والے جو لوگ روحانی سفر میں، میں کوشش یہ کروں گا کہ سورہ قریش کے ہی ذریعے، سورہ قریش سے ہی آپ کے تمام مسائل اور ان کے حل میں آپ لوگوں کو طریقہ کار سمجھاؤں، تاکہ آپ لوگ اپنی ایک بیاض بنائیں سورہ قریش کے طریقوں کی۔ آپ کے پاس ایک جمع غفیر، آپ کے پاس ایک مواد اکٹھا ہو جائے گا، آپ کی ایک پوری کتاب بن جائے گی سورہ قریش کے مسائل کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے سورہ قریش کے حل سے انشاءاللہ۔ اور ہلو، جی السلام علیکم۔ جی میری السلام بات، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں امتیاز حسین بات کر رہا ہوں۔ اوکے، کیا تھا ایک مسئلے کے لیے، لیکن کل نیٹ ورک میں تھکاوٹ کا نا مجھے بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 11 سال تقریباً ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے، تو اولاد نہیں ہے؟ استخارہ کروانا اور ٹھیک ہے، کچھ آپ سے تجویز بھی چاہتا ہوں۔ آپ مجھے نام بتائیے۔ امتیاز حسین میرا نام ہے۔ اچھا، آپ نے تو کل بھی کال کی تھی، اور جی جناب، میں نے کی سعیدہ تھی، لیکن تعبیرہ جواب نام مجھے ہے آپ نہیں کے مل والدہ کا۔ سکا۔ جی بالکل، میں نے آپ کا میٹر چیک کر لیا ہے، اور آپ کے ساتھ جو نا نظر بد کے معاملات ہیں، اور جس جگہ آپ رہتے ہیں نا وہ جگہ متاثر ہے، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ سب سے پہلے سورہ قریش اپنے معمول میں رکھیں، اور 70 مرتبہ سورہ قریش لازمی پڑھا کریں۔ اب آپ ایک کام یہ کیجئے، اولاد کے لیے آپ کی وائف نے پڑھنا ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد وائف نے 1 مرتبہ روز پڑھنا ہے 21 دن تک، اور آپ نے 70 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھنا ہے، اور پانی دم کر کے دونوں پئیں اور پورے گھر میں چھڑکیں آپ۔ اور آپ ایک کام یہ کر لیں کہ آپ ایک اگربتی کا پیکٹ لے لیں، اور اگربتی کے پیکٹ کے ساتھ آپ 7 لیمو لے لیں۔ آپ نے ایک ایک لیمو کے اوپر 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور اگربتی پہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ ایک لیمو سرہانے رکھ کے سوئیں، صبح اپنے اوپر سے اتار کے کاٹ کے اس کو 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیں، اور اگربتی جلائیں۔ جو آپ کا گھر متاثر ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ گھر سے یہ معاملات بھی دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے جو نا سورہ محمد اکثر و بہترین صورت ہے۔ میں نے اپنے تمام مریضوں کو، جتنے بھی لوگوں کو میں نے سورہ محمد پڑھنے کا مشورہ دیا ہے نا، اللہ رب العزت نے سورہ محمد کی برکت سے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اچھا، میری طرف سے کچھ لوگ سورہ قریش کی اجازت طلب کر رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو سورہ قریش کی میری طرف سے اجازت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے سورہ قریش کے ذریعے ہی آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں۔ ایک ہمارے کالر ہیں، جی حفصہ آصف مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ کی ویب سائٹ کیا ہے؟ حفصہ میری بہن، ہماری جو ویب سائٹ ہے www.drabdulwajidshazli.com، یہ ویب سائٹ ہے۔ آپ اس ویب سائٹ پہ بھی ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں، اور لائیو چیٹ ہمیں کر سکتے ہیں، اور ویب سائٹ میں آپ ہمیں لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا لائیو پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام مختلف سوشل ایکٹیویٹیز، ہمارے مختلف نیٹ ورک پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پہ بھی اس وقت یہ پروگرام ہمارا لائیو چل رہا ہے، یوٹیوب پر بھی لائیو ہے، اور دوسرے پلیٹ فارم پر بھی ہمیں آپ لائیو جوائن کر سکتے ہیں۔ جی رضوانہ میری بہن، آپ کو بھی سورہ قریش کی میری طرف سے اجازت ہے،
اور جو عمل میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں، جو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں، میری طرف سے آپ ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ جو شخص 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیتا ہے تو وہ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ اپنے ابتدا سورہ قریش کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے بس، اور جب تک آپ کے گھر میں سورہ قریش پڑھی جائے گی، جب تک سورہ قریش آپ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے تو آپ تمام وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، جادو سے، شیاطین سے، جنات سے، ہر قسم کی ناگہانی آفت سے آپ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ سورہ قریش کا پڑھنے والا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نگہبانی میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر اس شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم نے گرمی اور سردی سے محفوظ کر دیا۔ اگر ہم گرمی کی بات کریں نا تو گرمی سے وہ تمام مخلوقات سے اللہ رب العزت نے تمہیں محفوظ کر دیا جو شیطان ہیں، جو شر رکھتے ہیں اپنے اندر حرارت اور حدت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں ہر اس مخلوقات سے محفوظ کر دیتا ہے جو اپنے اندر شر رکھتے ہیں۔ تم دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو، تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو، تم نظر بد سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ نظر بد جو ہے نا یہ بھی ایک حرارت رکھتی ہے۔ اچھا نظر بد کی بھی اپنی ایک کیفیت ہے، نظر بد کی بھی اپنی ایک فورس ہے، ایک قوت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب نظر بد کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نظر بد کی کتنی اقسام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظر بد کی صرف یہ اقسام ہے، کسی نے ہمیں پیار سے دیکھا ہمیں نظر لگ گئی، یا کسی شیطان نے ہمیں دیکھ لیا اس کی نظر لگ گئی، یا کسی جنات نے دیکھ لیا اس کی نظر لگ گئی۔ یہ تو ایک عام سی اقسام ہے جو ہر بندہ جانتا ہے۔ میں آپ کو اس کی 70 اقسام بتاؤں گا نظر بد کی، کہ نظر بد کی اور کیا کیا اقسام ہے، کس طرح سے نظر بد انسان کو لگتی ہے اور کس اقسام سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور ہر اقسام کا جو علاج ہے نا وہ صرف سورہ قریش میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والے، اچھا ایک بات یاد رکھنا، جو چیز ہم پڑھتے ہیں نا اس کا اثر ہمارے قلب پر ہوتا ہے، ہمارے جسم پر ہوتا ہے، ہماری روح پر ہوتا ہے۔ جب ہم سورہ قریش کو اپنے معمولات میں رکھتے ہیں نا تو اللہ رب العزت سورہ قریش میں کہتا ہے کہ ہم نے گرمی اور سردی سے محفوظ کر دیا۔ گرمی یعنی کہ ہر وہ مخلوقات جو حرارت اور حدت رکھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کی، آگ سے بنائی ہے، اس سے محفوظ ہو گئے۔ سردی سے مراد ہر بیکٹیریاز، ہر وائرس، ہر جراثیم سرد میں زندہ رہتے ہیں، ان کی حیات، ان کی زندگی ٹھنڈ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بیماریوں سے بھی محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ کر دیا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ گے؟ تو سورہ قریش پڑھنے والا ہر وباؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ قریش میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں چنی ہے، سورہ قریش میرے بزرگوں نے آپ لوگوں کے لیے چنی ہے، ہمارے پیر و مرشد نے آپ لوگوں کے لیے چنی ہے۔ میرے میاں حضور نے مجھے باقاعدہ حکم دیا تھا باقاعدہ کہ سورہ قریش کو تم اس کے لشکر کو دیکھو، سورہ قریش کی اجازت دو، سورہ قریش کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کے اندر تمہارے ہر مسائل کا حل ہے۔ جب تک تم سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے نا تم کسی وباؤں میں مبتلا نہیں ہوگے، کسی بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوگے، کسی جادو کے شر میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور جو لوگ اس وباؤں میں، بلاؤں میں، ان وائرس میں مبتلا ہیں یقیناً وہ اس سے نجات پائیں گے سورہ قریش کی برکت سے، کیونکہ سورہ قریش آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن دونوں کو سنوارتی ہے۔ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے وہ سریت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، وہ قدرت رکھی ہے کہ اگر سورہ قریش اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جس پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا اس ترتیب کے ساتھ اگر اپنے معمولات زندگی میں لے کر آتا ہے اور اپنے اس کی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا ضائع نہ ہو کہ جس دن اس نے سورہ قریش نہ پڑھی ہو، آپ یقین کرو گے آپ اور آپ کی آنے والی نسلوں میں ایسا فیض جاری ہوگا جو کبھی زندگی میں وہ نہیں مٹ سکتا، جو کبھی رہتی دنیا تک وہ آپ کا قائم و دائم رہے گا، آپ کا فیض۔ آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ اب شفا کیسے ہے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جو ہماری
ہدایت کے لیے بھی ہے, ہماری بھلائی کے لیے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہے. جی آپ کال لیں, یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت کہ مجھ کو تقریباً 20 سال سے آنکھوں کا پرابلم ہے حضرت, اور آنکھیں جو کمزور ہوتی جا رہی دن پہ دن, اور میرا بیٹا بھی ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے 10 سال سے. ٹھیک ہے. اور حضرت مجھ کو ساتھ میں بھگندر کی بھی شکایت ہے. کس کی شکایت ہے؟ اور مائیگرین کی بھی شکایت. اچھا مائیگرین, آپ کو میں جواب دے چکا ہوں میرے بھائی. اگر اچھا ہاں ایک خاص بات, یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ جو لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں نا, ان لوگوں کی ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ جن کے آئی سیٹ ویک ہے نا, وہ کیا کریں کہ آئی سیٹ ان کی ٹھیک ہو جائے گی اس سے یا اور زیادہ متاثر ہو جائے گی, یا جن لوگوں کا آپریشن ہوا ہے ان لوگوں کو یہ مشق کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. آج میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جن لوگوں کی آئی سیٹ ویک ہے, اچھا ایک ہوتا ہے ویک ہونا اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر کسی بیماری کا ہونا. اگر آپ لوگوں کی آئی سیٹ ویک ہے تو آپ ڈاٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں, اور اگر ڈاٹ کی پریکٹس کے دوران جن لوگوں کی آئی سیٹ ویک ہے ان کے آدھے سر میں درد رہنے لگے تو وہ اس کو اسٹاپ کر دیں, اور اگر ان کے آدھے سر میں درد نہ رہنے لگے تو وہ اس کو جاری رکھیں, اور اگر آدھے سر میں درد رہنے لگے تو پھر وہ یہ کام کریں کہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی ناک کی لو کو صرف 1 منٹ کا تصور کریں, اور اس کے بعد اپنے اس حصے کو دیکھیں اور اس میں گم رہیں. جب آپ اس حصے کو دیکھیں گے نا تو آپ کے اندر ایک روشنی سا ڈاٹ ہوگا, آپ اس کو اپنا فوکس بنا لیں. جن لوگوں کا آپریشن ہوا ہے آنکھوں کا وہ بھی آنکھ بن کے اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں کی آنکھوں کی کوئی بیماری ہے وہ بھی اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں کو پریکٹس کرنے کے دوران کوئی پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی اس طریقے کی پریکٹس کر سکتے ہیں. میری طرف سے ان تمام لوگوں کو اس پریکٹس کی اجازت ہے جو نئے لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں. جی کال لیتے ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جب آپ فرسٹ ٹائم اسلام آباد آئے تھے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میرے بہن اور ایک میری بھی میرے ساتھ آئے تھے, تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا, تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور میں اپنی بچیوں کے سلسلے میں نے آپ سے درخواست کی تھی, دعا بھی کرائی تھی. تو ڈاکٹر صاحب ان کا نا سی اے کا رزلٹ آنے والا ہے, اس کے لیے آپ مہربانی فرما کر مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں تاکہ ان کا رزلٹ ٹھیک آ جائے, اچھا آ جائے. میری بہن یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم 500 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, اور جس نیت سے یہ پڑھیں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ہوں گی اور وہ کام میں آسانی ہوگی آپ کے لیے. اچھا آج میں آپ کو رمضان کا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو جب ہم اس طرح عبادت کریں جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, جس طرح ہمارے بزرگان دین نے ہمیں طریقہ کار سمجھائیں, تو یقیناً ہمیں فائدہ 100 گنا زیادہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک نماز کا ذکر کیا تھا, اور الحمدللہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرے, نماز پڑھے. اچھا آپ کو میں نے نظامیہ خاندان کی ایک نماز کا طریقہ کار سمجھایا تھا جس میں نے چاروں کل کا ذکر کیا تھا. وہ طریقہ کار آپ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جو لوگ اس نماز تو آپ نے وہ نارملی 5 وقت ہی پڑھنا ہے, لیکن اس کے اندر کیا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, جو آپ کے لیے مقبول بارگاہ ہو, آپ کے لیے آسانی ہو, جو بزرگان دین نے فرمایا ہے. جب آپ فجر کی 2 سنت پڑھتے ہیں, یہ کامنٹس میرے پاس آئے تو مجھے یاد آ گیا, جب آپ فجر کی 2 سنت پڑھتے ہیں اس میں سورہ کافرون ایک دفعہ پڑھنا ہے آپ نے, اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ فجر کی سنت ہو گئی. اور فرض میں آپ باجماع نماز پڑھ لیں تو اس کے ساتھ پڑھ لیں, اور اگر آپ گھر میں پڑھ لیں تو آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں. پھر جب آپ ظہر میں آتے ہیں تو 4 سنت آپ پڑھتے ہیں. پہلے اس میں پہلی میں سورہ کافرون پڑھنا ہے, دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے, تیسری میں سورہ فلق پڑھنا ہے, چوتھی میں سورہ ناس پڑھنا ہے. اسی طرح جب 2 سنت آپ ظہر کی پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ نے سورہ فلق پڑھنا ہے پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھنا ہے. یہ پوری ایک ترتیب بنی آ رہی ہے چاروں کل کی. اس کا پڑھنے والا حصار میں رہتا ہے, ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے. یہ نماز تو آپ پڑھتے ہیں نا, لیکن اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ آپ پڑھیں. اچھا اس کے بعد جب آپ عصر کی 4 سنت پڑھتے ہیں تو عصر کی 4 سنت میں آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے, تیسری رکعت میں سورہ فلق پڑھنا ہے,
چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھنا ہے. یہ پورے چاروں کل کی ترتیب ہے. جب آپ مغرب میں آئیں گے, جب آپ مغرب کی نماز تک پہنچیں گے, آپ نے 2 سنت میں سب سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے. پھر ہم عشاء میں جب نماز میں داخل ہوں گے تو ہم نے 4 سنت میں پہلی رکعت میں کافرون, دوسری میں اخلاص, تیسری میں سورہ فلق, چوتھی میں سورہ ناس. اور پھر اسی طریقے سے 2 سنت ہماری رہ جاتی ہے, اس میں ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے. یہ وہ ترتیب ہے جو بزرگان دین کے قلب کے راز میں نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ ایک ایسا راز ہے کہ اگر آپ اس ترتیب سے نماز پڑھتے ہیں نا تو فجر کی نماز میں جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے, فجر کی نماز میں جو آپ کی کیفیت ہوگی نا, وہ کیفیت آپ کی قائم رہے گی اس وقت تک جب تک ظہر کا ٹائم رہے گا آپ کا. جب آپ ظہر کی نماز میں داخل ہوں گے, جب آپ اس ترتیب سے نماز پڑھیں گے, پھر یہی کیفیت آپ کی عصر تک قائم رہے گی. آپ ایک سرور ایک کیفیت میں ہوں گے اور آپ ایک حصار میں ہوں گے. یہ بیسیکلی ایک قطبی حصار کا, ایک روحانی حصار کہلاتا ہے یہ. اور ایک ایسا حصار نماز اپنے پڑھنے والے کو بالکل اپنی حفاظت اپنی پناہ میں لے لیتی ہے. اور اگر اس ترتیب و اس طریقے سے چاروں کل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا تو اس میں مکمل طور پر انسان یہ سمجھ لیں کہ ایک بلٹ پروف جیکٹ میں ہوتا ہے. اور انسان ہر وباؤں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, ہر چیز سے انسان محفوظ رہتا ہے. اچھا, کال اگر ہے تو آپ لے سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی حضرت, ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک سوال ہے. حضرت میں 3-4 مہینے سے آپ سے جڑا ہوں اور سب سے پہلے میں نے جی کاشف صاحب, میری طرف سے 360 نہیں 313 مرتبہ سورہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. جی آپ دوبارہ بولیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت سے میرے سر میں کافی درد رہنے لگا اور ٹھیک ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت ہو تو وہ, میں نے کل بھی یہ چیز آپ کو تعلیم کی تھی کہ آپ پڑھنے سے پہلے, پریکٹس کرنے سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ یا قدوس و رکھ کر آپ 70 بار پڑھیں اور اس کے بعد آپ پریکٹس کریں. انشاءاللہ تعالی کیفیت آپ کی دور ہو جائے گی. اچھا میرے بھائی, آپ 360 سورہ قریش پڑھنے کی اجازت لے رہے ہیں. آپ نے 360 نہیں 313 مرتبہ پڑھنا ہے. 313 کی تعداد ہے. آپ کال لے سکتے ہیں, آپ کال لے لیجئے گا. 313 کی باقاعدہ طور پہ میری طرف سے اجازت ہے. 313 مرتبہ 40 دن پڑھیں. جی میری بہن, السلام علیکم. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو گئی. اور آپ ہمیں اپنے سوالات بھی کامنٹس میں کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شادمہ بات کر رہی ہوں گوالیر سے, انڈیا سے. جی میری بہن بولیے آپ. جی میری والدہ کا نام سائرہ بانو ہے. اصل میں میرا اور ممی کا دونوں کا مسئلہ ہے. اور میری ممی کا نام سائرہ بانو, ان کی والدہ کا نام صفیہ بانو ہے. ہم دونوں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. مطلب میرا تو بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا مسئلہ ہے. مطلب بچپن سے ہی میری سارے کام خراب ہوئے. اسٹڈیز میں بھی میرا کچھ اچھا معاملہ نہیں رہا. ایون میری شادی بھی تو غلط جگہ ہو گئی اور بہت پریشان ہو گئی. اور میری ممی جو ان کی طبیعت ہے وہ میری شادی کے بعد سے اور زیادہ خراب رہنے لگی. یہاں تک کہ ان کے چہرے پر ایسا وار آیا تھا جو دیوالی کے تیسرے دن بعد مطلب جو شیطانی کام ہوتے ہیں اس ٹائم ممی کے اوپر بہت خطرناک وار ہوا تھا کہ پیرالائسس کا اٹیک ہونے والا تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام شادمہ ہے. شادمہ. اور میری والدہ کا نام سائرہ ہے. والدہ کا نام سائرہ. ٹھیک ہے. اچھا ہاں یہاں پہ بس ٹھیک ہے میری بہن. الحمدللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن دنیا کے کئی ممالکوں میں دیکھی جا رہی ہے اور دنیا بھر سے لوگوں نے ہمیں باقاعدہ طور پہ جوائن کیا ہوا ہے, جس میں سر فہرست جو ہے وہ انڈیا ہے, اس کے بعد USA ہے, پھر UK ہے, پھر یورپ ہے, اور پھر مختلف کنٹریز ہیں, اور پھر پاکستان ہے. تو انڈیا کے اندر ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جب ہولی یا دیوالی کے دن آتے ہیں نا تو اس میں مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دوران جو نا جب کوئی عملیات کیا جاتا ہے نا تو وہ اپنی زور اور طاقت کے ساتھ اپنا اثر رکھتے ہیں. ان کی کیا اہمیت ہے, ان کی کیا حقیقت ہے, کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی یہ دن ہوتے ہیں نا ان سب کی باقاعدہ طور پہ اہمیت ہوتی ہے.
باقاعدہ طور پہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جو پنڈت ہوتے ہیں، جو اس قسم کے نگیٹیوٹی کے کام کرتے ہیں، وہ 3 راتوں کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی رات ہوتی ہے اموس کی رات۔ میں اموس کی رات کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اموس کی رات کہتے کسے ہیں اور یہ کب آتی ہے، اور اس رات میں کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں، اور کون کون سے اعمال، اور اس رات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کے شر سے ہم کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کو۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ دیوالی کی رات ہوتی ہے اور ہولی کی رات ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے یہ بات کہتا ہوں نا آپ کو کہ ہر مذاہب کے اندر جو نا مختلف دنوں کی اہمیت ہے، وہ اہمیت ہم نے نہیں رکھی ہے، یقیناً اس کے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے جس میں اس کی اہمیت بن جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں باقاعدہ قرآن میں حکم ہے کہ 10 راتوں کا ذکر ہے، 10 دنوں کا ذکر ہے، اس میں وہ راتیں کون سی ہیں، وہ دن کون سے، جیسے جمعے کا ذکر ہے ہمارے یہاں کہ جمعے کا دن ہمارے مبارک دن ہے، جمعرات کا دن ہمارے مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح میں ان تاریخوں کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور آپ لوگ سورہ قریش کو پکڑ کے رکھیں، رسی کو، سورہ قریش کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ آپ کال لے سکتے ہیں آپ۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کاشف علی خان صاحب، 360 بار سورہ قریش نہیں 313 مرتبہ پڑھیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 360 مرتبہ سورہ قریش نہیں پڑھی جائے گی، 313 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ ہلو جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل میری بہن، آپ کو آواز آ رہی ہے، اور آپ اپنا لاؤڈ اسپیکر بند کر دیجئے تاکہ ہم تک آواز آپ کی کلیئر پہنچے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پریشانی کہ میں کچھ سالوں سے کچھ چیزیں دیکھ سکتی ہوں، ایک کالے سائے جیسا، اور میری بہن کو بھی چڑیل دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں رہتی ہوں جرمنی میں، لیکن جو کچھ میری بہن کو دکھائی دیتا ہے مجھے وہ سپنے کے ذریعے سب کچھ نظر آتا ہے۔ ٹھیک اور ہے، شادی کی بھی پرابلم ہے، میری شادی ٹوٹ گئی 8 مہینے پہلے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا نام بتائیں۔ جی، خوشبو خان۔ خوشبو خان، والدہ کا خوشبو نام؟ خان، ماتا کا نام ہے مہرالنساء خان۔ مہرالنساء خان۔ پاکستان میں آپ کا کہاں سے تعلق رہا ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان میں آپ کا کہاں سے تعلق رہا ہے؟ جی میں انڈیا سے ہوں۔ اچھا انڈیا سے، اور اس وقت ابھی آپ کہاں، جرمنی میں؟ جی میں جرمنی میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ جرمنی میں اسٹوڈنٹس ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ میں خود آپ لوگوں کو جواب دوں گا اور آپ لوگوں کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہمارے پاس الحمدللہ کالوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم ہینگ کر جاتا ہے، اور جو لوگ جن کی کال پر ہم سے بات نہیں ہو پاتی یا کال نہیں لگ رہی ان کی، تو وہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیں۔ آپ ٹیلی گرام پہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی لکھیں گے، وہ ہمارا چینل ہے، آپ اس کو جوائن کریں، یا پریکٹس آف میڈیٹیشن کے نام سے ہمارا ٹیلی گرام پہ گروپ ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کی آسانی اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے باقاعدہ اس میں لنک اس میں موجود ہیں کہ آپ اس میں لنک آپ ہمیں لنک کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ باقی اب ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اب ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کا آپ انتظار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانان کو ایک بار پھر نئے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ سیگمنٹ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کا حل کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی ہمارا نیو سیگمنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. یہ کامیاب نیکی ہے. یہ کامیاب نیکی کیا ہے؟ ہم نے اس کا نام کامیاب نیکی کیوں رکھا ہے؟ کامیاب رمضان میں کامیاب نیکی مقبول بارگاہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ کا ایک پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مندوں پر اپنی کمائی میں سے کچھ خرچ کر، میں تجھے بے نیاز کر دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کہ تو لوگوں پر خرچ کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنے خزانے نچھاور کر دے گا. اور رمضان کے اندر کامیاب نیکی لوگوں کے مسائل کے لیے ہے. جو ہمارے بہن، ہمارے بھائی یا وہ گھرانے جو ہم سے منسوب ہوئے ہیں، اس یوٹیوب سے منسوب ہوئے ہیں، اس ایک سوشل نیٹ ورک سے منسوب ہوئے ہیں، جو ہمارے قریب ہوئے ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، ان کو بیماریوں کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں، جو پریشان حال ہیں، اور جن لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے مسائل ہیں کہ وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے. یہ چیریٹی وتھ رمضان جو کامیاب نیکی یہ سیشن جو رکھا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے. ہمارا یہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگ اگر مستحق ہیں، جو لوگ ہم سے رجوع کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ ہم سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ کنٹرول روم سے ہمارے نمبر پہ اپنے نام اور اپنا ایڈریس ہمیں دے دیں، اور ہم خود ان تک ان کی وہ ضرورتوں کو پورا کریں گے. اور جو لوگ اس کامیاب نیکی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور جو اپنی کمائی میں سے اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. جب تم اپنے رزق میں کمی دیکھو تو اللہ رب العزت سے تجارت کر لیا کرو. اور اللہ رب العزت سے تجارت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ درد مندوں کے لیے رکھ دو، غرباؤں کے لیے رکھ دو، مسکین کے لیے رکھ دو، یتیموں کے لیے رکھ دو. آپ یہ چیزیں جب کریں گے نا، آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. اور رمضان مبارک یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اگر آپ 1 روپیہ بھی اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، دوسروں کی مدد کرتے ہو، تو اس کا 10 گنا آپ کو اجر ملتا ہے اس کا. اور جو لوگ پریشان حال ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہو، اپنے ساتھ چلنے والوں کی مدد کرتے ہو، اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہو، اپنے آس پڑوس کی مدد کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہو، تو یقیناً تم کامیاب ہو. اور یہ کامیاب نیکی انہی لوگوں کے لیے ہے جو سب سے پہلے اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ کے لوگوں کا ہوتا ہے. اور آپ اپنی کامیاب نیکی ایک مضبوط اور ایک مستحکم اور ایک ذمہ دار ہاتھوں میں بھی آپ دے سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے. اور الحمدللہ چیریٹی وتھ رمضان ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، ہمارے ٹیلی گرام پہ بھی مل جائے گی، ہمارے دوسرے نیٹ ورک پہ بھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائے گی. اور ہماری جو چیریٹی کی ڈیٹیلز ہے، اس میں صرف اور صرف جو پے پال کا اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا اپنا آفیشیل ہے، اور اس میں ایزی پیسہ اور جیز کیش کا جو اکاؤنٹ ہے، جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں جو اس نیکیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس سمندر سے باقاعدہ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نیکی کو کامیاب نیکی بنانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے صحیح ہاتھوں میں جائیں، ہماری زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں جائے، ہمارا فطرہ صحیح ہاتھوں میں جائے، ہمارا صدقہ صحیح ہاتھوں میں جائے، تو آپ کامیاب رمضان میں کامیاب نیکی کا چیریٹی آف رمضان وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کا حصہ بنیے، اور اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے آپ کو نوازے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم
اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. تم بیماریوں کا علاج اپنے صدقے سے کیا کرو. کیونکہ جب انسان کو ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کا علاج ناممکن ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں لا علاج مرض، جب اللہ نہ کرے آپ کے کسی کے گھر کے فرد کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے، تو تم اس کا علاج حدیث نبوی کی روشنی میں صدقے سے کیا کرو. اور سب سے بہترین، اچھا اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ نہیں کر سکتے. اب جو لوگ صدقہ نہیں کر سکتے وہ اپنے بیماروں کا علاج کیسے کریں؟ ان کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یعنی کہ تم لوگوں کی ضروری نہیں کہ پیسے سے مدد کرو، ضروری نہیں تم یہ کرو، مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو راہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے. یہ تمام صدقے کے بہت درجات ہیں. صدقہ صرف پیسہ دینے ہی کا نام نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اور الحمدللہ جن لوگوں نے ہمیں چیریٹی کی صورت میں جو اپنی ذاتی رقم ہمیں بھیجی ہے جس جگہ استعمال کرنے کے لیے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ضرور مینشن کیا کریں کہ آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں. تو آپ وہ اپنی سلپ، ہمارا جو آفیشیلی نمبر ہے، آپ اس میں یقیناً بلکہ لازمی سینڈ کریں تاکہ آپ کو ریسیونگ ملے کہ یہ آپ کی جو ڈونیشن ہے، آپ کی جو یہ چیریٹی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کو پہنچ گئی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو کسی بھی ٹیم نیٹ ورک ہے اور ہمارے ادر سوشل میڈیا کے نیٹ ورک ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کوئی لنکس نہیں ہیں. یقیناً آپ ریسیونگ لازمی لیا کریں. اور انشاءاللہ تعالی اب الحمدللہ آج ہمارے پاس راشن کا کافی بلکہ تمام سامان پہنچ چکا ہے اور الحمدللہ اب پیکنگ شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب پیکنگ کرنے کے دوران اور جو ہم خلق کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ہم نے ایک چھوٹی سی نیکی کا ہم نے ایک سہارا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو قبول فرمائے. اور ہم سے جتنا ہوا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے جتنا جو دیا ہے اس سے زیادہ ہماری جو ٹیم کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اس معاملے میں، وہ قابل دید اور قابل تعریف ہے. میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں، کہ جن لوگوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے ایزی پیسہ جیش کیش کو یوز کیا، جن لوگوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے ہمارے اکاؤنٹس کو یوز کیا. یقیناً آپ جو بھی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لازمی خدا را میں آپ لوگوں کو پھر یہ بات تاکید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کی جو رقم ہے، یہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، نذرانہ ہے یا چیریٹی ہے، یا جو ہم افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ فرسٹ روزے سے ہم یہاں پہ لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں اور ہمارا ایک افطار کا ایک پورا نیٹ ورک چل رہا ہے. اور ہماری ٹیم اپنے آپ کو ان لوگوں نے اس میں باقاعدہ طور پہ وقف کیا ہوا ہے. باقاعدہ طور پہ صبح اور رات دونوں ٹائم بھی یہ لوگ اس میں مصروف ہے، سفر ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سفر ہمارا صرف رمضانوں تک نہیں بلکہ 12 مہینے یہ سفر چلتا رہے گا. اور 12 مہینے نہیں بلکہ یہ سفر انشاءاللہ تعالی جب تک میری زندگی ہے میں آپ لوگوں کے لیے سفر پہ چلتا رہوں گا. کیونکہ میں یہ کام اپنے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ مستحق اور مضبوط ہاتھوں میں آپ لوگ جو رقم صرف کرتے ہیں وہ اسی جگہ پہ اس کا استعمال کیا جائے. آج میرے پلیٹ فارم پہ میں ہوں، کل میری جگہ کوئی اور ہوگا، پھر کل کوئی اور ہوگا. اللہ رب العزت جس کو جس کام کے لیے چن لیتا ہے اور پھر اس سے جو چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے. اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی چیریٹی کی آپ کو ڈیٹیلس مل جائے گی. جو لوگ چیریٹی کرنا چاہیں، جو ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کر چکے ہیں، وہ افطار کی بھی اس میں ڈیٹیلس موجود ہے اور اس کے علاوہ راشن کی بھی ڈیٹیلس اس کے اندر موجود ہے. اور جو لوگ چیریٹی کے معاملات میں کسی معاملات میں بھی کچھ بھی ہیلپ کرنا چاہیں غریبوں کی، لوگوں کی، وہ ہمیں پے پال کے ذریعے بھی ہمارے لوگوں کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ویب سائٹ میں الحمدللہ مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ ویب سائٹ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی. اور جو ویب سائٹ کا ہمارا نیٹ ورک ہے یہ الحمدللہ یو کے سے ہوتا ہے اور USA سے ہوتا ہے
اور یورپ سے ہوتا ہے. یہ 3 ممالک جو ہیں جن لوگوں نے ہماری ویب سائٹ کو باقاعدہ طور پہ چلا رہے ہیں, اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ویب سائٹ کے متعلق لائیو چیٹ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے لائیوز کے متعلق ہم سے سوال کرنا ہے, ہم سے گفتگو کرنا ہے, وہ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں. لائیو چیٹ فری آف کاسٹ ہے. یہ ایک نیو فیچر آپ لوگوں کے لیے متعارف کرایا ہے اسی ویب سائٹ پر. اور الحمدللہ ہماری ویب سائٹ دنیا کی 7 بڑی زبانوں پر ہے مشتمل. تو آپ جس لینگویج میں, اگر آپ ہندی جانتے ہیں اور آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ ہندی میں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ انگلش میں بات کر سکتے ہیں تو آپ کو انگلش میں آپ کو جواب دیا جاتا ہے. اگر آپ اردو میں بات کرتے ہیں تو آپ کو اردو میں جواب دیا جا سکتا ہے. اب جو لوگ بنگلہ دیش سے جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو بنگلہ زبان میں ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ کو جواب اسی زبان میں دیا جائے گا. یعنی کہ جس لینگویج کو آپ سلیکٹ کریں گے, جس لینگویج میں آپ ہم سے بات کریں گے, ہمارے جو نمائندے ہیں, ہمارے جو گروپ اور ٹیم کے حصے ہیں, وہ آپ کو اسی لینگویج میں آپ کو جواب دیں گے. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی میری طرح تو آپ نہیں بات کر سکتے. آپ کو جو زبان آتی ہے آپ اس زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں. انگلش اس لیے ہم نے زیادہ توجہ فوکس نہیں کی کیونکہ ہم نے زیادہ تر اپنے اردو کے معاملات میں گفتگو کی ہے اور اس اردو میں ہی ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے اور اردو کو ہم نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے اردو. اور جو لوگ اپنی قومی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ایک دن ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.